बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरे हाथों से महक आती रही है दिन भर, जब कभी ख्वाबों में तेरे बाल संवारे मैंने। औरत कुदरत का हसीन शाहकार है। कहा जाता है दुनिया की सबसे हसीन शय औरत है। अगर औरत के वजूद को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया की तमाम रौनकें मान पड़ जाएंगी। मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है। एक राइटर होने की हैसियत से मैं हमेशा इस खोज में रहता हूँ कि किसी भी दिलकश मंजर की अक्कासी कर सकूँ, और मेरी ये खोज ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीन मंजर पड़ा है। इसके पेश नज़र बेशुमार हसीन मनाजिर मैंने ज़ेर कलम किए हैं, मगर इनमें कहीं न कहीं किसी न किसी तौर औरत ज़ात का जिक्र लाजमी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी कहानी, कोई भी सीन नामुकम्मल और अधूरा सा लगता है। उस दिन मौसम काफ़ी खुशगवार था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। बादलों का साया हर तरफ बिखरा पड़ा था। कमरे की बोरियत से तंग आकर मैंने बाहर का रुख किया और सीधा छत पर चला गया। एक दिली सुकून मेरे रगोपैह में सरायत करता चला गया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल मुझे इस बात पर आमादा करने लगा। कमरे में घुसकर बैठा। किताबें पढ़ना, स्टोरियां लिखना, ये सब की सब फजूल काम है। दुनिया में और भी बहुत सारी सरगर्मियां हैं जो एक इंसान के लिए दिलचस्पी का बायस बन सकती हैं। बहुत सी रौनकें हैं, रंगीनियां हैं, बहारें हैं। मैं इस ठंडी और खुली फिजा में तन्हा झूमने लगा। मैं क्या, मेरा तो अंग अंग झूम रहा था, इस बात से बेखबर कि मैं तन्हा नहीं हूँ। मेरी तरह कोई और भी इस हसीन मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा है। एक लम्हे के लिए मेरा बदन साकित हो गया। मेरी आंखें चुंधिया गई। मैं छत की मुंडेर से टेक लगाया उस हसीन मंजर का तवाफ करने लगा। साथ वाला मकान छोड़कर तीसरे मकान की छत पर एक हसीन पहकर स्याह जुल्फों का लिबादा ओढ़े मेरी तरफ बैठकर खिड़की में देख रही थी। मेरी आंखों का जाविया उसके वजूद पर मरकूज होकर रह गया। इतने घने और लंबे बाल, उसके सारे वजूद को उन बालों ने ढांप रखा था। मुझे शक होने लगा, ये औरत नहीं हो सकती, दूसरी दुनिया से आई हुई कोई मखलूक लगती है। मैं उन काले बालों के दरमियान कोई वजूद तराशने लगा जो मेरी सोचों के ऐन मुताबिक होता, मगर वो बेपरवाह सी मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। हवा को शरारत सूझी और उसके बालों से अटखेलियां करने लगी। जब उसके बाल हवा के दोष पर लहराने लगते तो मेरे दिल के तारों में झुंझुलाहट सी बजने लगती। मैं भूल गया था कि हवाएं चल रही हैं। मौसम खुशगवार अबर आलूद फिजा पर तारी है और कुछ ही देर में बारिश होने लगी। मैं उसकी स्याह जुल्फों में इस तरह खोया कि खुद से भी बेगाना हो गया, इस बात से बेखबर कि रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। मेरे ख्यालात की डोरी उस वक्त टूटी जब बारिश से लुत्फानंदोज होते हुए उसने अपना रुख मेरी तरफ किया और बजाय नीचे जाने के अपने दोनों हाथ खोलकर बारिश में एंजॉय करने लगी। जब उसकी शौखियां बढ़ी तो वो अपने अतराफ से बेखबर बरसती बारिश में झूमने लगी। मुझे ऐसा लगा ये बारिश उसके लिए बारिश का सारा पानी उसी पर बरस रहा है। अपनी जुल्फों की तरह वो खुद भी भीग चुकी थी। औरत को जिस जाविये से भी देखा जाए वो हसीन ही लगती है। बिखरी हुई जुल्फों में उसका हुस्न और था, और अब सिमटी हुई जुल्फों में क़यामत ख़ेज़ मंजर मेरे जज्बात को बेदार कर रहा था। मेरे पास कागज़ और कलम नहीं था कि मैं उस हसीन मंजर की अक्कासी करता। मेरे लिए तो ये सब एक ख़जाना था। ये मंजर मेरी स्टोरियों का हिस्सा बन सकता था। एक ऐसा हसीन मंजर जिसे खुद मैं अपनी आंखों से देख रहा था। जीती जागती हुस्न की देवी मेरे सामने खड़ी थी। ये सब कुदरत की तकसीम होती है। जहां उसकी जुल्फे स्याह और घनी थी, वहां वो भी हुस्न की एक माला थी, गोया एक मूर्ति जिसे सलीके से तराशा गया हो। मैं उसके चेहरे के खदोखाल का बगौर जायजा लेने लगा। खंदा पेशानी और बारीक भवें, झिलमिल करती आंखें, सुतवां सा नाक, गुलाबी से होंठ, रुखसार पर बारिश का बहता पानी, जैसे किसी आबशार से जंग छुड़ी हो कि हुस्न कहाँ पोशीदा है। उसके बदन को मस्त करता हुआ बारिश का पानी किसी शराब से कम नहीं था। उसने आंखें फाड़ कर मुझे देखा। उन आंखों में शरारत भरी थी, जैसे कह रही हो कि
کہ میری طرح تم بھی پاگل ہو جو بارش میں بھیگ رہے ہو؟ اسی اثنا میں وہ منڈیر تک آ گئی، نیچے جھانک کر کسی سے کچھ کہا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں اترنے سے پہلے ایک بار پھر اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو جب میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو مجھے آواز سنائی دی، ہمارا تو بلاوا آ گیا، ہم تو چلے، اب خود ہی بھیگتے رہو اس ظالم بارش میں۔ میں اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہی باتیں وہ اپنے مترنم آواز سے میرے کانوں میں رس گھول جاتی۔ وہ جا چکی تھی، کتنے ارمان دل میں جاگے تھے، کتنی حسرتیں بیدار ہوئی تھیں، کتنی امنگیں تڑپ اٹھی تھیں۔ خواہش انگڑائیاں لینے لگی، اس کے خیالوں میں سر تپاؤں بھیگ چکا تھا کہ خر خر کی آواز مجھے خیالات کی دنیا سے واپس لے آئی۔ اس کی چھت پر ایک کالی بلی جس کی آنکھیں کسی انگاری کی مانند دہک رہی تھی، چھت کی منڈیر پر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے غرا رہی تھی۔ اس کی وہ انگارہ جیسی آنکھیں مجھ پر ہی مرکوز تھیں، جیسے میں ہی اس کا ازلی دشمن ہوں اور وہ مجھے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ ایک خوف سا میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ چلتے چلتے اچانک سے وہ بلی ٹھہر گئی، پچھلے پاؤں پھیلا کر اگلے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک عجیب سی آواز میں 2-4 چیخیں بلند کی اور منڈیر سے اتر کر دیوار کی طرف غائب ہو گئی۔ میں سہم سا گیا۔ کالی بلی، ہولناک چیخیں، بلی کا خوف میرے اندر بیدار ہوا اور میں اجلت میں نیچے اتر آیا، اپنے کمرے میں جا کر دم لیا۔ شام کے 7 بجے تھے مگر ابر آلود کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ رات کے 9 بج رہے ہیں۔ ہلکا پھلکا سا کھانا کھایا، کاغذ قلم لے کر کچھ لکھنے لگا تھا، شاید وہی سب کچھ جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رات بھر میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ کہاں تھی؟ میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھ بھی چکا تھا مگر بلی والا معمہ میں حل نہیں کر پایا تھا۔ اس بلی کی حرکات و سکنات سے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ پر غصہ ہو گئی ہو، جیسے میں نے اس کی کوئی چیز چرا لی ہے، یا پھر اس حسینہ کو دیکھنا یا اس کے بارے میں سوچنا اسے ناگوار گزرا ہے اور اس ناگواری کا اظہار اس نے چیخیں مار مار کر کیا۔ یہ سب میری سوچ سے بالاتر تھا۔ ایک اتفاقی امر بھی تو ہو سکتا ہے کہ برستی بارش میں بلی کا چیخنا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی مگر دہکتی انگارہ جیسی شعلہ بار آنکھیں تو مجھے کسی اور ہی بات کا پتہ دے رہی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اس وقت تو وہ حسینہ میرے لیے کسی معمے سے کم نہ تھی۔ اسی طرح کی سوچوں میں الجھا نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر میں سٹوری لکھنے بیٹھ گیا۔ کیا وجہ تھی؟ میں جو کچھ بھی لکھنے سے قاصر تھا، اس حسینہ نے میرے خیالات پر جیسے پہرا لگا دیا۔ اسٹوری کچھ اور تھی مگر تصور اسی کا تھا۔ اسٹوری چھوڑ کر میں غزل لکھنے بیٹھ گیا جس میں اس حسینہ کے حسن کی کارستانی تھی۔ خیالات کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا تو میں اپنے کمرے کی گھٹن سے بچنے کے لیے چھت کا رخ کر بیٹھا۔ دوسرا یہ کہ شاید وہ حسینہ بھی آ جاتی اور اپنے جذبات کا اظہار میں غزل کی صورت میں کر پاتا۔ یہی سوچ کر میں کاغذ قلم ساتھ لے کر آیا تھا مگر چھت پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ نا امید سا ہو کر میں میز اور کرسی لگا کر اسٹوری لکھنے لگا۔ ایک شور سا میرے کانوں میں ٹکرایا، وہی حسینہ تھی جو اپنی زلفیں بکھیرے اچھل کود کر رہی تھی۔ ساتھ میں کوئی تھا جسے میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر اچانک سے وہ کالی بلی منڈیر پر آن چڑھی۔ مطلب وہ کالی بلی کھیل رہی تھی۔ ایک معمہ تو حل ہوا کہ وہ بلی اس کی پالتو ہے اور شاید وہ نہیں چاہتی کہ اس پر کوئی اور ڈورے ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی شرارت بھری تھی، وہی زلفیں اور آنچل ہوا میں لہرا رہے تھے۔ مجھے ایک غزل گائیکی کے چند آشار یاد آنے لگے۔ کبھی زلفوں سے کبھی آنچل سے جب کھیلتی ہو اچھی لگتی ہو۔ اس کا خیال ختم ہوا۔ بلی منڈیر پر آ کر بیٹھ گئی اور وہ حسینہ منڈیر سے ٹیک لگائے مجھے گھورنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بے دھڑک وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی اور میں شرمندہ سے اس سے نظریں بچانے لگا مگر یہی تو وہ موقع تھا کہ میں اپنی لکھی ہوئی غزل اس کو دے پاتا۔ خود میں ہمت پیدا کی، کاغذ کا ٹکڑا گول کیا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ ایک عجیب سا اتفاق، کاغذ گرنے سے پہلے اس پر بلی نے جھپٹا مارا مگر وہ کاغذ بلی کی پہنچ سے دور رہا۔ تھوڑی دیر بعد کاغذ حسینہ کے ہاتھوں میں تھا اور کاغذ کی تہہ کھول کر ٹہلتے ہوئے پڑھنے لگی۔ میں آواز تو نہیں سن سکا مگر جیسے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مجھے ایسا لگا کہ میرا دل اس کی مترنم آواز سن رہا ہے۔
وہ غزل پڑھ چکی تھی۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے کو ایک ہاتھ میں لٹکایا اور خوشگوار موڈ میں ٹہلنے لگی، مطلب کہ اسے غزل اچھی لگی تھی۔ وہ اسی طرح ٹہلتی ہوئی منڈیر سے آگے لگی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ نظروں سے تکرار کے دوران کبھی کبھی جب وہ اپنی پلکیں جھپکاتی تو زمانے بھر کی معصومیت اس کے گلناز چہرے پر رقص کرنے لگتی۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا بلند کیا اور انگلیوں سے دائرے بنا کر داد دینے لگی۔ اتنے میں اس کا بلاوا آ گیا۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے کو تہہ کیا اور اجلت میں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے جانے لگی۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی، جس کے لیے میں شب بیدار رہا۔ کس قدر بے رخی سے وہ چل دی۔ اس نے گڈ بائے، ہیلو ہائے کچھ بھی نہ بولا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ پچھلے 2 دن سے میں اس کے تعاقب میں تھا مگر اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کن سوچوں میں گم رہتی ہے، کیوں اداس رہتی ہے۔ ہنستے ہنستے اس کی ہنسی کا ایک دم سے رک جانا کچھ عجیب لگتا ہے۔ میں مایوس سا منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ چند ہیولوں کی شکل مجھے اس چھت پر نظر آئی۔ وہ کیا تھے اور کون تھے؟ وہ کالی بلی بھی گویا ان کے کارندہ تھی جو ان کی ترغیب پر اس حسینہ کے گرد رہتی تھی، کیونکہ وہ اس بلی کو بریفنگ دے رہی تھی اور مجھ پر ان کی خاص نظر تھی۔ جب تک میں چھت پر رہا وہ بھی موجود رہی۔ ان سب کی جانکاری مجھے اس حسینہ سے ہی مل سکتی تھی، تو میرے پاس کوئی اور سراغ رسا تو تھا نہیں۔ کچھ اور بھی ہے کام ہمیں اس غم جانا سے، کب تک کوئی الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارے۔ اب چل کہ میرے دوست بہت دیر کر دی، سب سو چکے ہیں، چاند سورج اور یہ ستارے۔ شام کے دھندلکے چھٹنے لگے، دن بیت گیا اور ایک تاریک رات ہر سو پھیل گئی۔ ہر کام سے میرا دل اکتا گیا۔ میرے شب و روز پر وہ حسینہ طاری تھی، نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا۔ میں اپنے خیالات چھوڑ چھاڑ کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بار پھر اپنے بند کمرے کی ہولناکی سے خوف کھاتا تازہ ہوا کھانے میں چھت پر موجود تھا۔ ستارے روشن تھے اور جگمگا رہے تھے۔ ایک پرسکون خاموشی ہر طرف بکھری تھی اور اس خاموشی میں چھت پر ٹہلتا مجھے اچھا لگنے لگا۔ خوشگوار ٹھنڈی ہوا میرے من کو بہلانے لگی کہ اچانک سے ایک مسحور کن خوشبو ہوا کے جھونکے کے ساتھ میرے وجود پر سرایت کر گئی۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا اور خوشبو کی سمت کا اندازہ کرنے لگا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خوشبو اسی حسینہ کی چھت سے پھوٹ رہی ہے۔ دوسرا خیال، کیا وہ حسینہ اس وقت چھت پر موجود ہے؟ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کا وجود تراشنے لگا، مگر چھت پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مایوس سا ہو کر چھت پر موجود چارپائی پر لیٹ کر تارے گننے لگا۔ تارے گنتے گنتے میری آنکھیں چندیانے لگیں اور نیند نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ شاید میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ سریلے سر سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ خوشبو ابھی بھی گرد و نواح کے طواف کر رہی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ تھی۔ میں ایسے ہی نیند کے نشے میں مست لیٹا رہا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر یہ آواز کیسی؟ یہی سوچ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس حسینہ کو چھت کو بغور دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ چھت کی منڈیر پر چاروں طرف موم بتیاں روشن تھیں، جیسے کسی کی سالگرہ کا سما ہو، اور حیران کن بات، چھت کے چاروں کونوں پر 4 ہیولے کسی محافظ کی مانند الرٹ کھڑے تھے۔ میں چھت کی منڈیر سے لگ کر یہ سب دیکھنے لگا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا تو انتہائی سنگین تھا۔ میں نے دیکھا ایک عجیب سا منظر، جس پر ایک سجیلا جوان بیٹھا اپنی جوانی کے نشے میں مست لگ رہا تھا۔ تخت پر وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ چھت پر اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، وہ حسینہ بھی نہیں تھی۔ مگر یہ کون لوگ ہیں؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ پائلوں کی چھن چھن نے مزید مجھے بیدار کر دیا اور کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ میری نظر سیڑھیوں کی طرف سے ابھرنے والے رستے کی طرف اٹک گئی۔ وہ حسینہ اپنی تمام تر شادابیوں میں ڈوبی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ 2 کنیزیں اس کے دائیں بائیں پہلوؤں میں موجود تھیں اور ایک کنیز اس کے پیچھے۔ عجیب منظر تھا۔ اس کنیز نے چاند کی تشتری میں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی اور اس تشتری میں حسینہ کے بال رکھے تھے۔ وہ سب اس سجیلے جوان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سب نے اپنے سر جھکائے۔ اس جوان نے بھی اپنا سر ہلا کر گویا انہیں اجازت دی کہ کارروائی شروع کی جائے۔ وہ کیا کرنے والے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں تو انہماک سے وہ سب دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگیں اور تخت سے تھوڑے فاصلے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس حسینہ نے رخ میری طرف کیا
اس پر نظریں پڑتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کیا یہ وہی حسینہ ہے جسے میں روز دیکھتا ہوں؟ بدن پر باریک سا لباس سے بے تن کیے ہوئے قاتل نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا وہ اندھیرے میں مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے سامنے ایک بیسن نما ٹب پڑا تھا، اور میرے خیال میں اس میں پانی پڑا ہوا تھا، اور اس پانی کی سطح پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھری تھیں۔ کنیزوں نے اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی وہ اس ٹب میں اتر گئی اور اس کی چاندی جیسا شفاف بدن اس پانی میں ڈوب گیا۔ اس کی سیاہ زلفیں پانی کی سطح پر تیرنے لگیں۔ میری آنکھوں نے ایسا حسین منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ کنیزیں ہاتھوں میں ٹب کا پانی اس حسینہ کے اوپر انڈیلنے لگیں۔ پانی نہیں، کچھ اور ہی تھا، شاید ارکے گلاب۔ کافی دیر وہ اس طرح حسینہ کو نہلاتی رہیں۔ عمل ختم ہوا تو انہوں نے حسینہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ حسینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے جذبات کو بہکانے کے لیے ایک اور منظر میرا منتظر تھا۔ وہ باریک سے کپڑے اس کے بدن سے چمٹ گئے اور زلفوں سے بہتا پانی چھن چھن کر کر نیچے گرنے لگا۔ ملائم ہاتھ، خمدار زلف، ادائے نین اور ہونٹ، قتل باقی ہے، اوزار تو سب پورے ہیں۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور پھر سے ایک طباق میں اس کی زلفوں کو تھاما اور اسی حالت میں لے کر تخت کے قریب آ گئی۔ جوان نے حسینہ کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تخت پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک اور کنیز کچھ ریشمی سے رومال لے کر آئی اور ریشمی رومال سے حسینہ کے بدن پر موجود پانی کے قطرے صاف کرنے لگی۔ اس عمل کے بعد انہوں نے ایک بڑے کپڑے میں حسینہ کی زلفوں کو گوندھ کر قید کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد کھول دیا۔ پانی سے سمٹی زلفیں کھل کر بکھر گئیں۔ اس جوان نے زلفوں کو چھوا اور زلفوں کی خوشبو اپنے اندر سمونے لگا، اور ساتھ میں کچھ کہہ بھی رہا تھا جسے میں نہیں سن سکتا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ بے چین دل کو راحت سی مل جائے گی، لب و رخسار سے کھیلنے دو، زلفیں بکھر جانے دو۔ وہ کتنی ہی دیر اس حسینہ کی زلفوں سے کھیلتا رہا اور میرا دل مچلتا رہا۔ اس کا کھیل ختم ہوا۔ اس نے حسینہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ حسینہ ایک ادا سے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ موم بتیاں بجھنے لگیں، محافظ کارندے غائب ہو گئے، کنیزیں سیڑھیاں اترنے لگیں۔ تخت جس طرف سے آیا تھا اڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ سارا منظر ہی آنکھوں کے سامنے اوجھل ہو گیا۔ وہ حسینہ تنہا چھت پر کھڑی رہ گئی۔ ایک اداسی سی اس حسینہ کے چہرے پر رقصاں تھی جسے میں اندھیرے میں بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس سارے واقعے سے ایک بات کا ارشاد تو مجھے مل ہی گیا کہ زلفوں کا کھیل ہے، اور حقیقت کیا ہے یہ سب وہ حسینہ ہی جان سکتی ہے۔ میں تنہا کھڑا اس حسینہ کی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ دل نے چاہا کہ میں کود کر اس کی چھت پر چلا جاؤں، مگر اس وقت یہ مناسب نہیں تھا۔ ان حالات میں اور رات کی اس تاریکی میں اس حسینہ سے میں نہیں مل سکتا تھا، مگر کل ضرور اس سے ملاقات ہوگی۔ یہی سوچ کر میں سیڑھیاں اترنے لگا اور اس حسینہ کو تاروں کے بیچ تنہا چھوڑ دیا۔ دوسرے دن میں اس حسینہ کی آمد سے پہلے ہی چھت پر موجود تھا۔ رات والے واقعے نے مجھے انتہائی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ایک ناقابل یقین بات تھی، دوسری دنیا کی مخلوق رات بھر کیف و سرور کی مستی میں مست رہی اور ہم انسان غفلت کی نیند سوتے رہے۔ مجھے انسانیت غافل آنے لگی۔ اگر اس میں اس حسینہ کا دوش نہیں تو سراسر ہماری غلطی ہے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں اس حسینہ کی چھت پر منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے اسی کا انتظار تھا جو ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ آج میں کچھ سوچ کر اس حسینہ کی چھت پر آن دھمکا تھا۔ مجھے اس سے ملنا تھا، کچھ باتیں کرنی تھی، کچھ پوچھنا تھا۔ رات والا منظر میں بھولا نہیں تھا۔ مجھے جانکاری حاصل کرنی تھی کہ وہ سب کیا تھا، اور پھر مجھے اس کے اوپر چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ یہ وہی ہے۔ میں دوسری طرف پیٹ کر کے غافل سا کھڑا ہو گیا تاکہ اس حسینہ کو ایسا لگے کہ میں اس کی آمد سے بے خبر ہوں۔ شاید وہ پہنچ گئی تھی اور حیرانگی میں ڈوبی مجھے دیکھ رہی تھی، مگر میں ابھی بھی اسی طرح رخ پھیرے کھڑا تھا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی، ایکسکیوز می۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ بہادر لڑکی ہے۔ کسی بھی اجنبی سے سامنا کرنے سے اسے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر تم اجلت میں اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں میں اپنے دونوں ہاتھ بغل میں ڈالے منڈیر سے ٹیک لگائے اس کا رد عمل دیکھنے لگا۔ مگر یہاں کیسے؟ آپ تو وہی ہیں نا، وہ ساتھ والی چھت اور وہ غزل؟ اس نے ادھوری سی باتیں کی۔ وہ کافی حیران تھی۔ ہاں میں بالکل وہی ہوں، اتنے دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آج موقع ملا تو چار باتیں کرنے چلا آیا۔ مگر آپ اتنی حیران کیوں ہیں؟ کیا آپ کو میرا آنا پسند نہیں آیا؟
میں نے اسے پریشان دیکھتے ہوئے کہا، نہیں یہ بات نہیں، مگر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی اجنبی کا کسی غیر کی چھت پر اچانک سے چلے جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی اور میرے ساتھ ہی منڈیر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کی بات درست ہے، مگر آپ سے ملنا تھا اور میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی۔ اوکے، اب آ ہی گئے ہیں تو آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس نے بے خوف ہو کر یہ بات کہہ ڈالی اور مجھے لے کر سامنے بچھے کارپٹ نما قالین کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بڑے سلیقے سے بیٹھ گئی۔ ہاں، اب بتائیں آپ کس لیے ہم سے ملنا چاہتے تھے؟ اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور کچھ سوچ کر میں نے بات کا آغاز کیا۔ کافی دنوں سے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ کی چھت کا ماحول بڑا پراسرار سا ہے اور آپ پراسرار ماحول میں کبھی خوش نظر آتی ہیں اور کبھی اداس لگنے لگتی ہیں۔ یہ سب میری سمجھ سے بالاتر رہا ہے، مگر رات والے واقعے نے جہاں پراسراریت سے پردہ اٹھایا وہاں مزید مجھے حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سب کیا تھا؟ اور پھر وہ سب جو رات کو ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا۔ وہ مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ رات موجود تھے؟ اس نے تصدیق کرنا چاہی۔ ہاں، میں موجود تھا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ وہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگی اور پھر آہ بھر کر ایک کہانی سنائی۔ ایک طویل کہانی ہے، سنو گے؟ اس نے بچوں کا سا انداز اپنایا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بار پھر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اچانک گویا ہوئی۔ یہ سیاہ زلف ہر حال میں قیامت ہے، الجھے تو رخسار پر اٹکے، سلجھے تو کمر سے جا الجھے۔ بچپن سے ہی میرے بال گھنے اور سیاہ تھے۔ میرا یہ شوق رہا کہ میں اپنے بال ہمیشہ سے کھلے رکھوں، گویا میرے لیے تفریح کا باعث تھے۔ ناقابل یقین طور پر مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے بال نہیں بلکہ کسی مہارانی کے ہیں جو میرے سر پر جڑ دیے گئے ہیں۔ مجھے بارہا منع کیا جاتا کہ ایسی سلکی بال کھلے نہیں رکھنے چاہیے، مگر انہیں قید کرنے سے میری تفریح ختم ہو جاتی تھی۔ میرا روز کا معمول رہا ہے کہ چھت پر چلی آتی اور پہرو کھلے بالوں سے چھت پر ٹہلنے لگتی، اور بہت بار ایسا بھی ہوا کہ سورج ڈھلنے تک مجھے چھت پر ہی موجود رہنا پڑا۔ ہوا کے جھونکے جب میرے بالوں سے شرارت کرتے تو مجھے اچھا لگتا۔ میرا یہ روز کا معمول رہا اور یہ معمول آج تک جاری ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد میرے ماموں کا لڑکا تابش آیا۔ جب اس نے میری سیاہ زلفوں کو دیکھا تو زلفوں کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ اس کی نظر ہر وقت میرے بالوں پر رہتی۔ وہ ڈھیروں تعریفیں کرتا، کتنے اشعار تھے جو میری زلفوں پر پڑھا کرتا۔ جب بھی ملتا مجھ سے ضرور کہتا، ہٹا لیجئے زلف چہرے سے کہ روشن ہو میں کدا، بیٹھے ہیں ہم کب سے ارادہ جام دید لیے۔ جب کبھی بارش ہوتی وہ میرے ساتھ چھت پر آ جایا کرتا۔ ہم کتنی ہی دیر بارش میں بھیگتے رہتے۔ اس نے مجھے ایک غزل بھی لکھ کر دی، بالکل تمہاری طرح، اور پھر اس نے انگلی سے منڈیر کی طرف اشارہ کیا۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر وہ کاغذ کا ٹکڑا دیوار سے اچک لیا اور بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے ہلکی آواز میں غزل پڑھ کر ختم کی۔ شاید وہ سنتی رہی۔ اس کی آنکھیں اشکوں سے بھر آئیں، آنسوؤں کے قطرے اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ میرے پاس دلاسا دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے، مگر وہ رو کیوں رہی تھی؟ ماحول ہی کچھ ایسا سوگوار سا بن گیا تھا، کچھ بھی کہنا نامناسب لگتا تھا۔ اس کی رندی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے چاہنے لگا تھا، پیار کرنے لگا تھا مجھ سے، اور میں بھی تو پیار کرنے لگی تھی، مگر میرا پیار اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ میں ہمتون گوش سننے لگا۔ ایک رات جب ہم دونوں چھت پر تنہا تھے، وہ میری زلفوں کا شدائی میری زلفیں سنوارنے میں مگن بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ کبھی زلفوں کو بل دینے لگتا، کبھی خود خون میں چھپا لیتا۔ میں نے اسے خود پر مکمل اختیار دیا۔ وہ میرے من سے تن سے کھیل سکتا تھا۔ میری زلفوں کا لبادہ اوڑھے غالباً وہ سونا چاہتا تھا۔ کسی لحاف کی مانند زلفوں نے اس کے سارے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ مجھے وہاں پر، حسینہ نے انگلی کا اشارہ کیا، وہاں پر ایک ہیولا سے نظر آیا جو ہاتھ باندھے ہماری بے بسی پر کھڑا ہنس رہا تھا۔ میں ششتر سا اسے دیکھنے لگی۔ یہ اجنبی کون ہے؟ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور آپ کی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر سے وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ
ایسا لگا کہ ٹوٹی ٹوٹی سی تھکی ہوئی ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہونے لگی، مگر وہ اس بات سے بے پرواہ کچھ کہنے لگا۔ بہت پیار کرتا ہے یہ آپ سے۔ اس کا اشارہ تابش کی طرف تھا۔ اس نے مزید کہا، میں نے خود اسے تمہاری زلفوں سے کھیلتے دیکھا ہے۔ قسم سے ایسا پیار میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، مگر افسوس، عاشق جب عشق کرتے ہیں تو ان کے مقدر پھوٹ جاتے ہیں۔ یہ بات سنہری حروف میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ تابش میری زلفوں کے سائے میں بے حس و حرکت پڑا، شاید گہری نیند سویا ہوا تھا، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ میں اس کی بات سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری زلفوں نے اس کی جان لے لی ہے۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ اس کی بات سن کر میں مسکرائی تھی اور اسے پاگل قرار دے دیا، مگر اس کی بات ابھی نامکمل تھی۔ وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، خوبصورت چیزوں کے شیدائی ہیں۔ اپنی دنیا کو حسین بنانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور تابش کی غلطی یہی تھی کہ یہ ان کی محبوب چیز سے کھیلنے لگا اور وہ اس کی جان سے کھیلنے لگے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف چل دیا، اور چلتے چلتے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ ایک خوف سا دامن گیر ہو گیا۔ میں اس کی باتوں کو جھٹلانے لگی۔ میں نے اپنی زلفیں سمیٹی اور کھڑی ہو گئی۔ تابش اس طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی، اسے جھنجھوڑنے لگی، تابش تابش، مگر تابش تو بہت گہری نیند سو چکا تھا۔ میں نے چیخ کر اس کا نام پکارا، مگر وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن رک چکی تھی، اس کی نبض ٹوٹنے لگی، کہیں سے بھی زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ میرا سر چکرانے لگا، میں پاگل سی ہونے لگی۔ اس اجنبی کی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ جو ان کی محبوب چیز کو چھیڑتا ہے وہ اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ سچ کہا تھا اس نے۔ میرا تابش مر چکا تھا، میری محبت مجھ سے چھین لی گئی تھی، مجھے تنہا کر دیا گیا تھا۔ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے نکل گئی اور میں بے ہوش ہو کر تابش کے اوپر جا پڑی۔ بارش میں ہم دونوں ہی بے بس تھے۔ وہ زلفیں نہ سنبھالنے پائے اور ہم خود کو۔ اتنا کہہ کر اس حسینہ نے اپنے گلے سے ایک تعویذ نما ڈبیا اتاری اور مجھے تھما دی۔ میں نے اسے کھولا، ایک کاغذ کی چٹ اس سے برآمد ہوئی۔ اسے کھولا تو اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا اور نیچے ایک نام تھا، سائم۔ اس حسینہ نے کہنا شروع کیا، یہ چٹ مجھے میری چھت سے ملی تھی۔ سائم لڑکا ہمارے پڑوس میں نیا آیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سخت برسات میں گھر سے باہر نکل پڑی۔ میرا یہ شوق تھا کہ بارش میں بھیگوں۔ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے جب کبھی بارش ہوتی تو میں گلی میں یا چھت پر نکل آتی۔ شاید یہ زلفوں کی وجہ سے تھا کہ بھیگی ہوئی زلفیں مجھے لطف دیتی تھیں۔ میں گرد و نواح سے بے خبر بارش میں بھیگ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچانک سے وہ سامنے آ گیا اور میرے آسان قطع ہو گئے۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ مجھے کم میری زلفوں میں زیادہ کھویا تھا۔ شاید اسے بھی بارش میں بھیگنے کا شوق تھا۔ کبھی اس سے ہم کلام نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، میرے اطراف میں گھومنے لگا، میرا طواف کرنے لگا اور میری زلفوں کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ اتنی گھنی اور سیاہ زلفیں باخدا زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ بولا۔ بے خوف سا ہو کر اس نے میری زلفوں کو چھوا۔ اس کو انجام سے بچانے کے لیے میں نے پلٹا کھایا، مگر انجام میں وہ پھنستا ہی چلا گیا۔ میری بھیگی زلفیں اس کے چہرے سے چمٹ گئی اور وہ مدہوش ہو کر رہ گیا۔ جنون کی اس کیفیت میں اس نے بڑی پیاری بات کہہ ڈالی، کچھ دیر یوں ہی زلفیں پریشان نہ سنبھالو، میں دیکھ تو لوں کیا فرق ہے شام و سحر میں۔ بھلا اسے انجام کی کیا خبر تھی؟ یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی میری زلفوں کا نشانہ بن جاتا، میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اپنے دروازے سے پلٹ کر میں نے اسے دیکھا، وہ مدہوش ہی کھڑا تھا۔ شاید میری موجودگی کا احساس ابھی بھی اس کے اندر باقی تھا۔ ایک آخری حسرت بھری نظر اس پر ڈالی اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ سوچ دامن گیر تھی کہ شاید وہ کل صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، مگر مجھے حیرت ہوئی کہ تابش اور آپ کی طرح وہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا لیے چھت پر میری آمد کا منتظر تھا، اور میں جیسے ہی چھت پر پہنچی اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا میری طرف اچھال دیا۔ حسینہ کی انگلی کا اشارہ میرے پیچھے دیوار کے سمت تھا۔ ایک اور کاغذ منڈیر کے ساتھ چسپاں تھا۔ میں نے وہ اتارا اور پڑھنے لگا۔ بہت خوبصورت اشعار لکھے تھے۔ مایاناز غزل پڑھ کر مجھ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے بار بار اسے دہرایا۔ مجھے حسینہ کی آواز سنائی دی،
دوسرے دن ہی تابش کی طرح سائم بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ان لوگوں نے مار ڈالا تھا اسے۔ بہت پیارا تھا وہ، میری تو اس سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، بس وہی ایک برسات تھی جس میں ہمارا سامنا ہوا۔ قصور اس کا صرف اتنا تھا کہ میری زلفوں کو چھو لیا، اس کی خوشبو اپنے من میں بسائی تھی، شاید مجھ سے پیار بھی کرنے لگا ہو، میں نہیں جانتی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر پھر اچانک گویا ہوئی، لگتا ہے اب آپ کا نمبر ہے۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میرا نمبر کیوں؟ میں نے تو تمہاری زلفوں کو نہیں چھوا، صرف دیکھا ہی تو ہے۔ میں نے اس کی بات کا رد عمل ظاہر کیا۔ ہاں شاید تم بچ جاؤ، اس نے صرف اتنا ہی کہا۔ وہ کل رات والا کیا سین تھا؟ وہ تو تم نے بتایا ہی نہیں، وہ گویا ہوئی۔ کل رات وہ میرے بالوں کو اشنان کرانے آئے تھے۔ اگر مجھے لوگوں کی زندگی بچانی ہے تو اپنے بالوں کی بلی دینی ہوگی۔ وہ میری زلفوں کو چاہتے ہیں، کل رات وہ پھر آئیں گے اور مجھ سے میری زلفیں چھین لی جائیں گی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی کھڑا ہوا۔ ٹائم بہت ہو گیا، اب تم جاؤ۔ شاید وہ مجھ سے دور ہی رہنا چاہتی تھی، اسی لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی دیوار پھلانگتا ہوا اپنی چھت پر آ گیا اور ایک آخری نظر اس کی چھت پر ڈالی اور سیڑھیاں اترتا ہوا اپنے کمرے میں آ پہنچا۔ کمرے میں آ کر روشنی میں دیکھا تو ایک سیاہ لمبا بال میرے دامن سے چمٹا ہوا تھا۔ اسے خود سے جدا کیا اور اس کی لمبائی ناپنے لگا۔ کافی لمبا تھا، مگر یہ بال تو قاتل ہے۔ جھٹ سے میں نے اسے دور پھینک دیا اور سونے کے لیے بستر پر دراز ہو گیا۔ جلد ہی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مہکتی زلفیں، دھیما لہجہ اور حسن تو قیامت، فنا ہو جائیں گے واللہ اسے ہم تحریر کرتے کرتے۔ صبح دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو خود کو بوجھل بوجھل اور تھکا پایا۔ بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو ناکام۔ یہ کیا ہوا مجھے؟ میں ایسے ہی لیٹا رہا، میرا سارا بدن دکھنے لگا۔ میں نے وہ سارا دن کمرے میں گزارا، شام کو بھی یہی کیفیت رہی۔ کچھ دیر کے لیے چھت پر بھی گیا مگر جلد ہی واپس لوٹ آیا۔ مجھے یاد آیا کہ آج رات وہ لوگ آئیں گے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ شام کا کھانا کھایا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا مگر ایک انجانی قوت نے مجھے سونے پر مجبور کر دیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں پوری رات آرام سے سویا۔ صبح میری آنکھ کھلی، میں عجلت میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں ملنے لگا۔ مجھے کچھ یاد آیا کہ رات کو تو چھت پر جانا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی، میں اسی حالت میں ہی چھت کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں چھت پر پہنچا تو وہ مجھے نظر آئی، دوسری طرف رخ پھیرے کھڑی تھی، مگر یہ کیا؟ ایک چادر اس کے سر پر موجود تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اس چادر کے نیچے اس کی گھنی سیاہ زلفیں نہیں ہیں۔ میں دیوار پھلانگتا ہوا اس کی چھت پر جا پہنچا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ میری طرف پلٹ لی اور مجھے دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں شرمندہ سا ہو کر نیچے دیکھنے لگا۔ اس کے رونے کی آواز مجھے سنائی دی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اسے کیا سوجی کہ وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئی۔ مجھے بدستور اس کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اسے دلاسا دے پاتا۔ اسے رونے دیا۔ میری نظر اس کے سر پہ پڑی تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ مجھے اس معصوم لڑکی پر ترس آنے لگا۔ اس کا سارا حسن اس کی زلفوں میں پوشیدہ تھا جنہیں اس سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے اسے خود سے جدا کیا۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف چلی گئی اور میں چھت پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اچھا نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ، میں نے خود سے کہا اور واپس اپنی چھت پر آ گیا۔ میں اپنی چھت پر ٹہلتا ہوا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ کہ ایک معصوم کی زندگی میں آگ لگا دی۔ انہیں ذرا بھی ترس نہ آیا، شاید ان کے سینے میں دل نہیں تھا۔ اس واقعے کو عرصہ بیت گیا، پھر کبھی میرا سامنا اس حسینہ سے نہ ہو سکا، مگر اب جب میں شمائلہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ گھنی زلفوں کے سائے میں چمکتا چاند سا چہرہ، تمہیں دیکھوں تو کچھ راتیں سہانی یاد آتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔